बेग साहब, मेरे ख्याल में तो इक़्तिदार हुसैन कुछ ज़्यादा छोड़ कर रुखसत नहीं हुआ। वैसे सही हिसाब तो शीरीं को ही मालूम होगा। उसने एक तरह से अपनी भांजी को इशारा दिया था कि अब उसके बोलने की बारी है। उसने फ़ौरन स्पीकिंग एंड संभाल लिया और कुछ देर तक सोचने की एक्टिंग करने के बाद बोली, मेरा ख्याल है सब मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख का होगा। आपका ये ख्याल इंतहाई नाकिस है, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। ये तो आपने वो रकम बताई है जो बैंक बैलेंस से भी कुछ कम है। क्या मतलब है आपका? वो तेज़ नज़र से मुझे घूरने लगी। हमीदुल्लाह ने मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुझे जो कुछ बताया था, मैंने उसमें थोड़ा इजाफा करते हुए शीरीं उर्फ बेबी के कानों के कीड़े झाड़ दिए। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मतलब बहुत ही सादा और आसान है, अगर सुनने का मूड हो तो बताऊं? जी फरमाएं, आप कौन सा इंकशाफ करने वाले हैं? वो एक अदा से बोली। मैंने कहा, इक़्तिदार हुसैन अपने बैंक अकाउंट में कम से कम 15 लाख रुपया छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हुआ है। इसके अलावा आप जिस बंगले में रह रही हैं, उसकी मालियत 20 लाख के करीब है। शोरूम और उसमें खड़ी हुई चिमचमाती हुई गाड़ियां कमोबेश 50 लाख की हैं। फिर आप दोनों के इस्तेमाल में ज़ाती इस्तेमाल वाली 2 गाड़ियां भी हैं, जिनमें से एक आजकल आपके मामू के इस्तेमाल कर रहे हैं। इन गाड़ियों की मजमूई कीमत भी किसी तौर पर 15-20 लाख रुपए से कम नहीं, और आप कह रही हैं कि वो कुछ खास छोड़कर नहीं गया। मेरे बोलने के दौरान वो दोनों आंखें फाड़े हक्का बक्का मुझे देखते चले गए। मैं खामोश हुआ तो शीरी ने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा, क्या आप इस किस्म के काम भी करते हैं? मुझे अपने मौकिल का मुकदमा लड़ने के लिए हर दाव पेच इस्तेमाल करना पड़ता है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। फिर अपनी बात में ज़ोर पैदा करने और उस पर तासुर जमाने के लिए ये भी कह दिया, मैंने अभी आपके सामने जो तफसीलात बयान की हैं, इस सिलसिले में ठोस सबूत भी हासिल कर लिए हैं। अलावा अज़ीं सायरा बेगम के पास भी कुछ ऐसी दस्तावेज़ात हैं जो कोर्ट में पेश की जाएं तो उसे मरहूम की पहली बीवी तस्लीम कर लिया जाएगा। मैं एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर इजाफा करते हुए शीरीं से पूछा, अब आप खुद ही बताएं, अगर इन मजबूत बुनियादों पर आपके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर हो गया तो आपके लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। मैंने मुख्तलिफ हिसाबात में कुछ इजाफा किया था, लेकिन इन मामू भांजी ने किसी शय पर कोई एतराज़ ना किया और ना ही इनकार। इसका मतलब था हमीदुल्लाह ने जो तखमीना लगाया था वो दुरुस्त नहीं था। मरहूम इक़्तिदार हुसैन अपने पीछे 60 लाख नहीं बल्कि 1.25 करोड़ रुपए की जायदाद और मालो असबाब छोड़ कर गया था, और वो कमीने सिर्फ 50,000 रुपए में जान छुड़वाना चाहते थे। वो दोनों मुझे खासी मुश्किल में नजर आए। हमीदुल्लाह की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि नजीब खान ने इक़्तिदार हुसैन मरहूम के सामने खुद को शीरीं का बाप जाहिर किया था, लेकिन उसके इंतकाल के बाद वो दोनों अपनी असलियत पर आ गए थे। अगर शीरीं की हठ धर्मी और बेवकूफ़ी के नतीजे में अदालत तक जाने की नौबत आ ही जाती, तो मैं इस नुक्ते को भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करके उन्हें चित कर सकता था। बहरहाल मैंने उन मामू भांजी को अपने तासुरात से ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनके लिए अपने जहन में कितनी ख़तरनाक मनसूबाबंदी किए बैठा हूँ। ये और भी अच्छा हुआ था कि उन्होंने मेरे सामने खुद को मामू भांजी की हैसियत से मुतारिफ करवाया था। मेरे बयान करदा खदशात ने उन दोनों को गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। शीरी ने कदरे नरमी से पूछा, बेग साहब, हमारी 50,000 रुपए की पेशकश तो आपकी समझ में नहीं आई। अगर हम ये मामला आप पर छोड़ दें तो आप क्या इंसाफ करेंगे? मैंने उसे माइल बा करम देखा तो थोड़ा सोचने के बाद कहा, यह ठीक है कि मैं सायरा बेगम का वकील हूँ, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि मैं आपकी दुश्मनी पर उतर आऊँ। अगर आपने इंसाफ की तराजू मेरे हाथ में पकड़ा ही दी है और खलूस नीयत से आप ये चाहती हैं कि मुकदमेबाजी के बगैर ये मामला बाहमी तस्फिये के ज़रिए तय कर लिया जाए, तो फिर मेरे ख्याल में, मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अगर आप मरहूम इक़्तिदार हुसैन की छोड़ी हुई अशिया, उनमें से PESH सोसाइटी वाला बंगला, एक गाड़ी और नकद 5 लाख रुपए सायरा बेगम को देने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं बड़ी खूबसूरती से इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को बना सकता हूँ। उसने आंखें फैलाईं और हैरत से बोली, आपका दिमाग तो ठीक है बेग साहब। वो पल में तोला और पल में माशा जैसी तबीयत की मालिका थी। मेरी तजवीज़ ने उसे चिराग पा कर दिया। वो खासी जारहाना अंदाज में थी। आपने जो कुछ गिनवाया है ये कुल मिलाकर तकरीबन 30 लाख हो जाते हैं। हम तो 50,000 से ज़्यादा के बारे में सोच भी नहीं सकते।
اور ہم 30 لاکھ سے کم کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، میں نے اسی کے انداز میں کہا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس ڈیل میں بھی سراسر آپ ہی کا بھلا ہے۔ آپ 30 لاکھ کی قربانی دے کر کم از کم 80 لاکھ بچا سکتی ہیں۔ اقتدار حسین نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا ہے وہ کسی بھی طور سے 1.25 کروڑ سے کم کا نہیں ہوگا۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکنے لگی۔ یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، اب اتنی بھی اندھیر نہیں مچی ہوئی۔ ماموں نے کہا، بیگ صاحب آپ ہمارے لیے کوئی گنجائش نکالیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ شیریں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آئیں ماموں، اس نے برہمی بھرے لہجے میں نجیب خان کو مخاطب کیا، یہ بیگ صاحب ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، یہ تو اسی کے ساتھی ہیں جس کی وکالت کر رہے ہیں۔ جو معاملہ سیٹل کروانے کے یہ 30 لاکھ مانگ رہے ہیں وہ بمشکل 5,000 میں بھی سیٹل ہو سکتا ہے، پھر ان کی منت و خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس کے تیور خاصے خطرناک دکھائی دیے۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ یہ آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور میرے چیمبر سے نکل گئی۔ اس کی دیکھا دیکھی ماموں نے بھی پلک جھپکتے میں اپنے تیور بدلے اور تیز نظر سے مجھے گھورتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے اپنی میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا اور حمید اللہ کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شیریں کے انداز نے میرے دل میں ان گنت خدشات جگا دیے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ روداد جس کا نام ہے خوددار۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی صبح ٹیلی فون کی گھنٹی سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں الگ صبح اٹھنے کا عادی ہوں۔ اس روز ٹیلی فون میری بیداری کے وقت سے بھی پہلے چیخ اٹھا تھا۔ یہ ایک خلاف معمول اور حیرت انگیز بات تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی اور اس کسی کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے مجھ سے ہی تھا، ورنہ وہ اتنی صبح میرے گھر پر فون کرنے کی زحمت کیوں کرتا؟ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا اور ٹیلی فون سٹینڈ کی جانب بڑھ گیا۔ اس دوران وقفے وقفے سے گھنٹی نے اپنا کام جاری رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگایا اور ماؤتھ پیس میں ہیلو کہا۔ بیگ صاحب، شکر ہے آپ نے فون اٹینڈ تو کیا۔ دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ میں نے اس آواز کو فوراً سے پیشتر پہچان لیا، وہ حمید اللہ تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا تھا جو وہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، خیریت تو ہے حمید اللہ؟ خیریت کہاں ہے بیگ صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ کیا آپ فوراً یہاں آ سکتے ہیں؟ فوری طور پر تو ممکن نہیں، میں نے کہا۔ آپ کے فون سے میری آنکھ کھلی ہے، بتائیں تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے کل حمید اللہ کو فون کر کے یہ ہدایت کی تھی کہ وہ سائرہ بیگم اور صبا کو محتاط رہنے کے لیے کہہ دیں۔ شیریں جتنے غضبناک انداز میں میرے دفتر سے اٹھی تھی اس نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، اور اسی تشویش کے پیش نظر میں نے حمید اللہ کو فون کیا تھا۔ حمید اللہ کی اس ایمرجنسی کال نے میرا دھیان فوراً سائرہ بیگم اور اس کی بیٹی کی طرف پھیر دیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ حمید اللہ نے میرے خدشات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا، بیگ صاحب میں اس وقت ایک پبلک کال آفس سے آپ کو فون کر رہا ہوں۔ یہ کال آفس سائرہ بیگم کی رہائش کے قریب ہی ہے۔ میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا، اللہ کا شکر ہے آپ نے فون اٹینڈ کر لیا۔ سائرہ بہن کے گھر میں ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے۔ کیسی ٹریجڈی؟ میں نے تشویشناک انداز میں دریافت کیا۔ اس نے ٹھہر کر بتانا شروع کیا۔ آپ کا فون سننے کے بعد میں سائرہ بہن سے بات کرنے کے لیے اس طرف آیا تھا۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، صرف محتاط رہنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کی خوفزدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مجبوراً مجھے رات کو ان کے گھر میں قیام کرنا پڑا۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، سانس درست کیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، رات گئے تک ہم لوگ موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے رہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ رات کو واپس نہیں آ سکوں گا، لہٰذا اس طرف سے تو مجھے اطمینان تھا۔ آدھی رات کے وقت صبا سونے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں اور سائرہ بات چیت میں مصروف تھے۔ خلاف معمول ہم دونوں کو ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں آپ کو مختصر اصل بات بتاتا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، رات کے آخری پہر چند افراد کوارٹر میں گھس آئے۔
وہ بیرونی دیوار پھلانگ کر اندر آئے تھے، ان کے پاؤں کی دھمک نے ہمیں ہوشیار کر دیا، مگر اس سے پہلے کہ میں صحن میں پہنچ کر ان کا سامنا کرتا، وہ دندناتے ہوئے ہمارے سر پر پہنچ گئے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 2-3 افراد تھے اور وہ پوری طرح مسلح بھی تھے۔ انہوں نے آتے ہی توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اس شور شرابے سے صبا کی آنکھ کھل گئی اور وہ بھی چیختی ہوئی ہمارے کمرے ہی میں آ گئی۔ حملہ آور مختلف چیزوں کو ادھر ادھر پھینکتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے ابھی تک ہم میں سے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ایک بات میری سمجھ میں آ گئی کہ وہ لوگ اپنی ان واہیات حرکتوں سے سائرہ اور اس کی بیٹی کو خوفزدہ کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ خاصی حد تک کامیاب رہے تھے۔ سائرہ اور صبا کا برا حال تھا۔ جب وہ لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکے تو ان میں سے ایک نے سائرہ بیگم سے کہا، تمہیں مقدمے بازی کا بہت شوق ہے، اپنے گھر کا حشر دیکھ لو۔ اگر تم اپنے شوق سے باز نہ آئیں تو آئندہ تمہارا اور تمہاری بیٹی کا بھی کچھ ایسا ہی حشر نشر ہوگا، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ وہ لال بیگ کا بچہ تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ ویسے وکیلوں کو صرف اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے۔ بیگ صاحب، حمید اللہ نے سراسیمہ لہجے میں بتایا، وہ لوگ انتہائی بدتمیز اور غنڈے تھے۔ انہوں نے آپ کی شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ میری شان کو آپ فی الحال ایک طرف رکھ دیں، میں نے حقیقت حال کی تہ میں اترتے ہوئے کہا۔ یہ بتائیں سائرہ بیگم اور صبا کا کیا حال ہے؟ دونوں سخت خوف زدہ ہیں، اس نے بتایا۔ سائرہ بیگم تو مقدمہ واپس لینے کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ تھوڑی سی ہمت سے کام لیں تو اس مقدمے کو جیت کر شیریں کو شکست فاش سے ہمکنار کر سکتی ہیں۔ حالات پوری طرح ان کی موافقت میں ہیں۔ یہ بات آپ ہی آ کر انہیں سمجھائیں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کے پاس ہی رکیں، میں تھوڑی دیر میں تیار ہو کر آتا ہوں، پھر ادھر ہی سے کورٹ چلا جاؤں گا۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ آ جائیں، اس نے گفتگو ختم کرتے ہوئے کہا اور فون بند کرتے کرتے پوچھ لیا، آپ کا کیا خیال ہے بیگ صاحب؟ یہ شبینہ غنڈہ گردی کہیں شیریں اور اس کے ماموں کی کارستانی تو نہیں؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ پھر ہمارے درمیان ٹیلی فونک رابطہ موقوف ہو گیا۔ حمید اللہ اس افسوسناک واقعے سے جس نتیجے پر پہنچا، میں بہت پہلے اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شیریں نے بڑے خطرناک انداز میں نجیب خان سے کہا تھا، بیگ صاحب، جس معاملے کو سیٹل کرنے کے 30 لاکھ مانگ رہے ہیں، وہ معاملہ بآسانی 5,000 میں سیٹل ہو سکتا ہے۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ وہ مسلح غنڈے شیریں ہی کی ایما پر ان ماں بیٹی کو خوفزدہ کرنے آئے تھے۔ اس کا مطلب تھا شیریں شرافت کی زبان نہیں سمجھ سکتی تھی۔ غنڈہ گردی کے جواب میں اس کے ساتھ بھی غنڈہ گردی کرنے ہی کی ضرورت تھی۔ میں نے حسب معمول ناشتہ کیا اور تیار ہو کر PIB کالونی پہنچ گیا۔ اس گھر میں دوسری مرتبہ داخل ہوا تھا۔ حمید اللہ نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سائرہ بیگم اور صبا بھی وہیں آ گئیں۔ حمید اللہ قدرے سنبھلا ہوا تھا، مگر ان ماں بیٹی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ واقعہ ہی ایسا تھا کہ انہیں ہراساں ہونا چاہیے تھا۔ سائرہ بیگم نے گفتگو کا آغاز کیا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی، بیگ صاحب، ابو کی وفات کے بعد سے میں اپنی بیٹی کے ساتھ بغیر کسی سہارے کے رہ ہی رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے عزت اور شان سے رہ رہی ہوں۔ آج تک کسی کو اس گھر کے اندر بری نیت سے جھانکنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ گزشتہ رات جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی تفصیل حمید بھائی نے آپ کو بتا دی ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ سب کچھ اسی منحوس شخص کی وجہ سے ہوا ہے جس کے آتش بار سائے سے میں نے اپنی بیٹی کو عمر بھر بچائے رکھا۔ اس ظالم اور سفاک شخص نے زندگی میں ہمیں کوئی سکھ اور آرام نہیں پہنچایا۔ مرنے کے بعد اس کے حوالے سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ میں بہت خوددار اور کفایت شعار عورت ہوں۔ میں نے کبھی اپنے دل میں لمبی چوڑی خواہشات کو نہیں پالا۔ اللہ سے ہمیشہ میں نے عزت کی زندگی اور عزت کی موت مانگی ہے، اور اس نے اب تک مجھے اور میری بیٹی کو بڑی عزت سے خوشحال رکھا ہوا ہے۔ اب چند ماہ کے بعد صبا کی شادی ہو جائے گی تو میں اس فرض سے بھی نمٹ جاؤں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں۔ کس کے لیے چاہیے؟ کسی کے لیے بھی نہیں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، مجھے مقدمے بازی کا کبھی شوق نہیں رہا۔ یہ تو حمید بھائی کی ضد پر میں تیار ہو گئی تھی۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ اس مقدمے کو عدالت میں لگنے سے پہلے ہی خارج سمجھیں۔ مجھے کسی قسم کے مال و دولت اور جائیداد کا لالچ نہیں ہے۔ سائرہ جو کچھ کہہ رہی تھی اپنے حالات و واقعات کی روشنی میں بالکل درست کہہ رہی تھی۔ کوئی بھی کمزور اور شریف آدمی ان حالات میں یہی فیصلہ کرتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سائرہ کو اپنی قانونی حیثیت اور طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔
یہ کیس پوری طرح اس کی موافقت میں تھا۔ اگر وہ حوصلہ نہ ہارتی تو جیت انشاءاللہ اس کا مقدر بنتی۔ میں نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں آپ کو کیس واپس لینے کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا۔ آپ یوں سمجھیں کہ جب انسان حق کی راہ پر قدم رکھتا ہے تو شیطان مختلف حیلوں وسیلوں سے اس کی راہ کھوٹی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر وہ ثابت قدمی سے اپنے راستے پر گامزن رہے تو اپنی منزل مراد کو پا لیتا ہے، یعنی شیطان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، گہری نظر سے سائرہ بیگم کو دیکھا۔ وہ بڑے انہماک سے میری بات سن رہی تھی۔ میں نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے بھی حق کے حصول کے لیے چارہ جوئی شروع کی ہے، اس لیے شیطان سرگرم ہو گیا ہے۔ آپ گزشتہ رات یہاں ہلہ گلہ مچانے والے ان 3 غنڈوں کو شیطان کے چیلے ہی سمجھیں۔ میں بخوبی جانتا ہوں انہوں نے کس کے اشارے پر یہ حرکت کی ہے۔ میں گزشتہ روز آپ کی چال باز سوتن سے ایک بھرپور ملاقات کر چکا ہوں۔ وہ اس مقدمے بازی سے بری طرح خائف ہے اور اسے یہ اندازہ ہے کہ اگر یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ وہ منہ کی نہیں بلکہ منہ سے کھانا چاہتی ہے، اس لیے تصفیے پر تیار ہے، مگر چالاکی یہ کر رہی ہے کہ کچھ دینا نہ پڑے اور جان بھی چھوٹ جائے۔ پھر میں نے بڑی تفصیل سے انہیں شیریں اور اس کے ماموں سے ہونے والی میٹنگ کے بارے میں بتایا کہ کس فنکاری سے وہ 50,000 دے کر 1.25 کروڑ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے انہیں اس پیشکش کے بارے میں بھی بتایا جو میں نے شیریں کے سامنے رکھی تھی اور جسے اس نے بڑی حقارت سے ویٹو کر دیا تھا۔ آخر میں نے سائرہ بیگم سے کہا، شیریں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ گئی ہے کہ اگر یہ مقدمہ عدالت تک گیا تو اس کی بڑی خواری اور بربادی ہوگی۔ اس حقیقت کے پیش نظر اس نے 50,000 خرچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میں نے اس کی پیشکش کو درخور اعتنا نہ جانا۔ اب اس کے پاس ایک ہی بچت کی راہ بچتی ہے اور وہ راہ ہے آپ کو پریشان اور خوفزدہ کر کے مقدمے بازی سے روکنا۔ گزشتہ رات اس کے خریدے ہوئے غنڈوں نے یہاں جو توڑ پھوڑ مچائی ہے وہ اس سلسلے کی کڑی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب رہی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سائرہ بیگم نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ میں نے کہا، وہ اپنی اس کارروائی سے آپ کو خوفزدہ کر کے مقدمے بازی سے باز رہنے کے لیے تیار کر چکی ہے۔ شیریں کی ایک مذموم چال نے اسے ایک ہی جھٹکے میں کامیابی کے قریب لا کھڑا کیا ہے، کیونکہ اگر آپ ہی پیچھے ہٹ جائیں تو میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، جبکہ میرا مشورہ کچھ اور ہے۔ آپ اس صورتحال میں کیا مشورہ دیں گے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، پہلے تو آپ خود کو کمزور اور تنہا سمجھنا چھوڑ دیں۔ آپ کا کیس خاصا مضبوط ہے اور ہر صورت میں قانون آپ کے ساتھ ہے۔ میں اس علاقے کے تھانے انچارج سے مل کر اس صورتحال سے آگاہ کر دوں گا، وہ آپ کی حفاظت کا معقول بندوبست کر دے گا۔ اس کے بعد کسی غنڈے بدماش کو آپ کے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں ہوگی، اور باقی رہا کورٹ کا معاملہ تو اس سلسلے میں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، وہاں سے آپ کو کامیابی دلانے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس موقع پر صبا نے خاصی بہادری کا مظاہرہ کیا اور سائرہ بیگم سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، امی، بیگ انکل بالکل درست کہہ رہے ہیں، ہمیں بزدلوں کی طرح پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو موصلوں کی کیا پرواہ کرنا۔ پھر بیگ صاحب پولیس والوں سے کہہ کر ہماری حفاظت کا بندوبست بھی تو کر رہے ہیں۔ ایک آئیڈیا بلکہ پیشکش میرے پاس بھی ہے، حمید اللہ نے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ آپ دونوں کچھ دنوں کے لیے میرے گھر میں قیام کریں، میرا گھر خاصا بڑا ہے، آپ دونوں کے لیے بڑی آسانی سے گنجائش نکل آئے گی، اس طرح آپ کی حفاظت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس نے یہ تجویز سائرہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پیش کی تھی۔ وہ اس پیشکش پر چند لمحے خاموش رہی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، حمید بھائی، میں آپ کے خلوص اور جذبہ ہمدردی کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ ہمارے سچے خیر خواہ ہیں، مگر یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جائیں۔ آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتی، حمید اللہ نے شاکی لہجے میں کہا۔ دیکھیں، میں نے کہا ہے نا، آپ مائنڈ نہ کریں، سائرہ بیگم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے مزاج سے مجبور ہوں، شاید ایک طویل عرصے تک تنہا رہتے ہوئے میری یہ کچھ عادت سی بن گئی ہے، آپ اسے میرے ذہن کا فطور بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ذہنی فطور نہیں بلکہ آپ کی خودداری ہے، میں نے ستائشی انداز میں کہا۔ آپ اپنی بیٹی کی تجویز پر غور کریں، آپ لوگوں کی حفاظت کا بندوبست میں ابھی کروا دیتا ہوں۔ تھوڑی سی بحث و تمہیز اور سمجھانے بجھانے کے بعد بات سائرہ بیگم کے بھیجے میں اتر گئی۔ وہ اپنے ہی گھر میں ہمت پکڑ کر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئی
اور اس کے ساتھ ہی مقدمے بازی کا بھی پختہ ارادہ کر لیا۔ یہ صورتحال میرے لیے تسلی بخش تھی۔ اب میں پوری آزادی کے ساتھ اس سلسلے میں سرگرمی دکھا سکتا تھا۔ میں سائرہ بیگم کے گھر سے اٹھا اور سیدھا اس علاقے کے تھانے میں پہنچ گیا۔ ان ماں بیٹی کی حفاظت کے سلسلے میں ضروری انتظام کرنے کے بعد میں عدالت کی جانب روانہ ہو گیا۔